मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब इसका एक ही तरीका है कि गली कूचों में निदा बुलंद की जाए कि खरूज का आगाज़ हो गया है। हमारे तमाम हलीफ हमारा साथ देने के लिए हमारे पास पहुंच जाएं। किसी ने इज़हार ख्याल किया। तरद्दुद करने की ज़रूरत नहीं। अभी आप देखेंगे कि कूफे का ज़र्रा ज़र्रा हमारे नारों से गूंजेगा और कूफे की ये रात हमारे हलीफों की सदाओं से भर जाएगी। इब्राहीम ने जोश जज्बे से तपते हुए लहजे में कहा, तो फिर देर न करो, अल्लाह की अमान में सिधारो। मुख्तार ने इजाज़त दी। इब्राहीम दौड़कर घोड़े पर सवार हुए, मुख्तलिफ दस्तों को रास्तों की तरफ भेजा और घोड़े को एड़ लगाते हुए उन्होंने ज़ोर से नारा बुलंद किया, या लसारातिल हुसैन, या लसारातिल हुसैन। उठो हुसैन के खून का इंतकाम लेने वालों। इब्राहीम के साथियों ने भी इसकी आवाज़ में आवाज़ मिलाई, तो या लसारातिल हुसैन। जो दस्ते जिस सिमत गए, जहाँ जहाँ से गुज़रे, इन सब के महीब नारों से फ़ज़ाएँ गूंज उठीं। इनके जलों में घोड़ों की टापें इस तरह सुनाई दे रही थी कि दरो दीवार लर्ज़ लर्ज़ जाते थे। नींद में डूबे हुए लोग चौंक चौंक कर उठने लगे। कुछ लोग घरों से बाहर निकल आए, देखे क्या मामला है। बड़े बूढ़ों के चेहरों पर खौफ लिखा हुआ था, साफ नज़र आने लगा, मगर कोई भी बोलने में पहल करने को तैयार नहीं था। मुबादा इसके होंठों से कोई ऐसा लफ्ज़ ही निकल जाए जो इसे हुकूमत के अताब का निशाना बना दे। या लसारातिल हुसैन के नारों का जवाब आने लगा। कूफे के ख़ास घरों के दरवाजे खुले। जंगजू सिपाहियों की टोलियां हथियार लगाए या लसारातिल हुसैन के नारे बुलंद करती मुख्तार के घर की समझ जाने लगी। अहले कूफा के दिल दहल गए। बनु मैया के नमकखार आस्तीनों का लहू छुपाने लगे। जिगर गोशा रसूल को बेदर्दी से प्यासा शहीद करने वालों के हलक खुशक हो गए। नबी की नवासियों के सर से चादरें उतारने वालों के होश उड़ गए। किसी के पशेमान होठों से बेसाख्ता निकला, खुदा न करदा कहीं मुख्तार सकफ़ी ने खरूज तो नहीं कर दिया। अंदेशों के भरे हुए ये लफ्ज़ जिसकी समात में भी उतरे वो कांप गया। लेकिन हुसैन मज़लूम के लिए दिलों में घुटे हुए ज़ख्मी जज्बों को हौसला मिला और किसी कहने वाले ने कह दिया, अब कातिलान हुसैन अपनी जान की खैर मनाए। खुदा की शान है कि हज़ारों मुखालफतों और लाखों सख्तियों के बावजूद मुख्तार सकफ़ी खून हुसैन का हिसाब लेने उठ खड़ा हुआ। ये तो एक ना एक दिन होना ही था। ये रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान था। ये अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम की पेशगोई थी। इसमें शक का क्या सवाल। किसी वाक़फ़ हाल के लहजे में मुसर्रत छुपी हुई थी। सफ़ेद भौंहों और झुकी हुई कमर वाला एक ज़ईफ़ सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबी रसूल गोया हुए, मैं इसका गवाह हूँ। मुझे वो वक्त अच्छी तरह से याद है जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बसद यास फरमाया था कि इसे खूब पहचान लो, ये मेरा नवासा हुसैन है, ये मुझसे है और मैं इससे हूँ। मगर अफसोस कि मेरा ये जिगर गोशा उम्मत के बदकार लोगों के हाथों कत्ल होगा। असहाब के कलेजे मुँह को आ गए। उन्होंने परेशान होकर पूछा, या रसूलल्लाह, क्या ऐसा ही होगा? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ ऐसा ही होगा। फिर अल्लाह के हुक्म से एक ऐसा शख्स उठेगा जो अपनी शमशीर आबदार से इसके कातलों को जहन्नम वासिल करेगा। हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो या रसूलल्लाह, वह शख्स कौन होगा? असहाब ने इस्तफसार किया तो आपने फरमाया, वो बनी सकीफ़ का चश्म चिराग होगा और इसका नाम मुख्तार होगा। ज़ईफ़ ने अपनी लंबी बात बमुश्किल ख़त्म की और हाँफने लगा, खुदाया हम पर रहम कर। किसी ने परेशानी से कहा, खुदा गवाह है
کہ میں اور مجھ جیسے کئی ایسے ہیں جن کے دامن پر خون حسین کے دھبے نہیں۔ بخدا ہم دل سے اس فعل کو ناپسند کرتے تھے، مگر افسوس کہ ہمیں اپنی جان پیاری تھی، ہم خاموش رہنے پر مجبور تھے۔ پھر تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، مختار کی تلوار صرف حسین کے قاتلوں کے خون کی پیاسی ہے، وہ کسی بے گناہ کے خون سے آلودہ نہیں ہوگی۔ قریب سے گزرتے ہوئے ایک زرہ پوش نوجوان نے نرمی سے کہا، اور یا لسارات الحسین کا نعرہ بلند کرتا ہوا گھوڑے پر سوار ہوا اور مختار کے لشکر کی جانب بڑھ گیا۔ احساس جرم کے مارے ہوئے لوگ اپنے ضمیر کی ملامتوں کے درمیان گھرے ہوئے حاکم کی طرف دوڑے تاکہ اپنے بچاؤ کا کچھ انتظام کر لیں۔ اس تک پہلے ہی کوتوال شہر کے قتل کی خبر پہنچ چکی تھی۔ افراتفری میں اپنا لشکر ترتیب دے رہا تھا تاکہ مختار کو شہر میں داخل ہونے سے روک دے۔ سپاہیوں کی تعداد کئی ہزار تھی، جن کو ایسی حکمت عملی اختیار کرنے کا حکم ملا تھا کہ مختار پر چاروں طرف سے یلغار کر کے انہیں پسپا ہونے پر مجبور کر دیا جائے، مگر مختار غافل نہیں تھے۔ ان کے جاسوس ابن مطیع کی ساری نقل و حرکت کے بارے میں خبریں انہیں پہنچا رہے تھے، اس لیے وہ حملہ آور ہوا۔ جب وہ حملہ آور ہوا تو مختار کے بہادروں نے اسے ہاتھوں ہاتھ لیا، یہاں تک کہ وہ پیچھے ہٹنے پر مجبور ہو گئے۔ اس کے زبردست حملے کے ٹل جانے کے بعد مختار نے اپنے لشکر کو اثر نو ترتیب دیا۔ ان کے خروج کی خبر سن کر ارد گرد کے کچھ قبائل جو ان کے ہم خیال تھے ان میں شامل ہوئے۔ قوم بنی شاکر کے بہت سے بہادر نعرے مارتے ہوئے آن پہنچے۔ عبداللہ ابن قتادہ 200 اشخاص کی جمعیت کے ساتھ ہمراہ آئے اور اسی طرح تمام رات لوگ آ کر مختار کے لشکر میں شامل ہوتے رہے۔ فجر کی اذان ہوئی تو مختار کے پرچم تلے 4000 جانثاروں کا اجتماع ہو چکا تھا۔ مختار نے خود نماز کی امامت کی، صفوں کو درست کیا اور سرداران قبیلہ کو سامنے آنے کے لیے کہا۔ ورقہ بن عازب، شاعر بن اشعر، عبداللہ بن سخر مزہجی، ربان حمدانی، فرہ ابن قدامہ ثقفی، زبیر ابن عبداللہ کوفی، احمد بن شمیت، عبداللہ ابن کامل شاکری، صاحب ابن مالک اور ابن ابراہیم ابن مالک نخعی شجاعتوں کی شان سے اپنے اپنے دستوں کے سامنے کھڑے ہوئے۔ مختار نے دور تک پھیلی ہوئی درست صفوں پر نگاہ ڈالی اور ان کا دل شکر خداوندی سے بھر گیا۔ ان کی آنکھوں کے گوشے بھیگ گئے۔ اپنے مقصد کی کامیابی کا یقین جو ان کے دل میں جاگزین تھا ایک قدرتی چشمے کی طرح پھوٹ نکلا۔ مختار نے قبضہ شمشیر پر ہاتھ رکھا اور اپنے یقین کے صوتوں سے اہل لشکر کو سیراب کرنے لگے۔ ان کی آواز صاف تھی اور لہجے میں عزم و ارادے کی چمک۔ اے بہادرو، اپنے سب کاموں میں خدا پر بھروسہ رکھو اور دشمنان محمد و آل محمد سے جنگ آزمائی کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اگر تم دشمنوں کو قتل کرو گے تو مجاہد قرار پاؤ گے، اگر اس مقصد کے حصول میں اپنی جان نثار کر دی تو خدا کے یہاں تمہاری عظیم درجات ہیں، کیونکہ صحیح ارادے اور صاف نیت سے کھڑے ہوئے ہو اور تمہارا مقصد صرف خون حسین کا بدلہ لینا ہے۔ سرداروں میں سے ابراہیم ابن مالک اشتر آگے بڑھے اور بھرپور بلبلوں کے ساتھ بولے، یا امیر، ہم آپ کے دل و جان سے فرما بردار ہیں، ہم راہ خدا میں قتل ہونے کا دل سے تہیہ کر چکے ہیں۔ ہم نے غسل کیا ہے اور کفن پہنا ہے، اہل و عیال سے رخصت ہو کر آئے ہیں، ہمیں دنیا و مافیہ سے کوئی لگاؤ نہیں، ہم انشاءاللہ اس مقصد کی تکمیل میں آپ کی پوری مدد کریں گے۔ ابراہیم کے عزم اور ارادے کا جواب لشکر کی طرف سے بھی آیا اور ساری فضا نعرے تکبیر کی آواز سے گونج اٹھی۔ مختار نے مسرور و متشکر دل کے ساتھ علم سرداروں کو عطا کیے اور انہیں آخری ہدایات دینے لگے۔ ابن مطیع کو فوجوں کی رات کی ناکامی نے چکرا دیا تھا۔ وہ صبح مسجد میں پہنچا اور نماز کے بعد برسر منبر کھڑا ہوا اور عوام کو جوش اور غیرت دلانے لگا۔ لوگوں، مختار نے سرکشی اختیار کی ہے، وہ حکومت کا باغی ہے، اپنی حرص و ہوس کی دکان چمکانے کے لیے اس نے خون حسین کے انتقام کو اپنا نعرہ بنایا ہے۔ در حقیقت اس کا مقصد کچھ اور ہے، وہ کوفے کا امن و امان تباہ کر کے قتل و غارت کا بازار گرم کرنا چاہتا ہے۔ بس اب تمہارا فرض ہے کہ اسے کوفے کی حدود میں
قدم بھی نہ رکھنے دو، کوفے کی سرحدوں پر سیسا فلائی دیوار بن کر ڈٹ جاؤ اور اس کے مٹھی بھر سواروں کے منہ پھیر دو۔ تمہارے لیے اتنا انعام و اکرام اور جاہ و منصب ہے جس کا تم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ تمہاری مدد کے لیے گرد و نواح سے تازہ کمک آیا ہی چاہتی۔ ابن مطیع کی تقریر نے جادو کا سا اثر کیا۔ بیشتر لوگ نواسہ رسول کی عظمت و بزرگی سے ناشنا تھے، انہیں مختار کے مقصد سے کوئی آگاہی نہیں تھی، اور جو باقی تھے وہ کسی نہ کسی طرح قتل حسین میں شریک تھے۔ انہیں مختار کی صورت میں اپنی موت نظر آ رہی تھی، اس لیے سب ہی ہتھیار سنبھال کر نکل آئے اور تقریباً 7,000 کی فوج مقابلے کے لیے تیار ہو گئی۔ ابن مطیع نے انہیں مختلف ٹکڑیوں میں تقسیم کر کے کوفے کے چاروں طرف دفاع کرنے کا حکم دیا۔ ان لشکروں کے سرداروں میں شیس ابن ربیع کے علاوہ کوتوال ایاس کے 4 بیٹے بھی تھے، جو اپنے باپ کے قتل کا بدلہ لینے کے لیے بےتاب تھے۔ مختار کو بھی ان کی تیاری کی اطلاع برابر پہنچ رہی تھی۔ انہوں نے ابراہیم، نعیم بن مہیرہ اور زید بن انس کی سرکردگی میں علیحدہ علیحدہ لشکر بھیجے، جنہوں نے مختلف سمتوں سے حملے کا آغاز کر دیا۔ تلواروں سے تلواریں ٹکرانے لگیں، گھوڑوں کے ہنہنانے اور مرنے والے سپاہیوں کی چیخوں سے کان پڑی آواز سنائی نہیں دیتی تھی۔ مختار کے سپاہیوں کا جذبہ انہیں برابر آگے لیے جاتا تھا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے سرخرو ہونے کی تڑپ انہیں تلواروں کی باڑوں اور تیروں کی برسات میں بھی آگے ہی آگے بڑھنے کا حوصلہ دے رہی تھی۔ وہ اپنے لہو کا گلزار کھلاتے خون حسین کا انتقام لینے کے لیے پیش قدمی کرتے ہوئے شہر میں داخل ہو گئے۔ ابن مطیع کے سپاہی اپنی جانوں کی خیر مناتے اپنے اپنے گھروں میں گھس گئے۔ ان کی بیویاں چھتوں پر چڑھ کر بدحواسی میں چلانے لگی، اے ابو اسحاق، خدا کے لیے اب تلوار روک لو اور ہمیں امان دے دو۔ مختار نے جواباً اعلان کر دیا کہ اگر یہ لوگ ہتھیار ڈال دیں تو سب کو امان ہے، ورنہ آج کوئی زندہ نہیں بچے گا۔ ابن مطیع چند نمایاں سرداروں کے ساتھ پسپا ہوتا ہوا دارالامارہ میں پناہ گزین ہوا۔ ابراہیم نے اپنے دستوں کے ساتھ اس کا تعاقب کیا اور بازار کا راستہ بند کر دیا۔ دوسری جانب سے مختار نے گھیرا ڈالا۔ تھوڑی دیر میں ابن انس بھی اپنے سپاہیوں کے ساتھ پہنچ گئے اور دارالامارہ کا چاروں طرف سے محاصرہ کر لیے گئے۔ یہ محاصرہ 3 دن تک جاری رہا۔ ابن مطیع بچاؤ کا کوئی راستہ نہ پا کر عورت کا بیس بدل کر فرار ہو گیا اور اس نے ابو موسیٰ اشعری کے یہاں پناہ لے لی اور مختار کو پیغام بھیجا کہ اس نے ایک بار مختار کی جان بچائی تھی، اس کے وجہ سے نکل جانے کا موقع دیا جائے۔ مختار نے اسے اجازت دے دی۔ ابن مطیع کے باقی ساتھیوں نے ہتھیار ڈال دیے اور مختار ان کے اہل لشکر بصد شان و شوکت دارالامارہ میں داخل ہو گئے۔